आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। इंसान को सिर्फ जमीन में भेजा ही एक वजह से है कि उसकी जमीन में इंसाफ कायम करो। तो माशरे के अंदर जब तक इंसाफ नहीं होगा खुशहाली नहीं आएगी, जो कि मदीना की रियासत में था। पहले इंसाफ कायम किया, पहले उन्होंने फलाई रियासत कायम की वसाइल के बावजूद, और फिर वो खुशहाली आई जो कि दुनिया की तारीख में कभी भी इस तरह की चेंज नहीं आया एक माशरे के अंदर जो उसके बाद आया। तो अल्लाह की बरकत तब आती है जब गरीब आदमी जब अस्पताल में जाता है और उसकी एक स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस पे उसका इलाज होता है, उसकी तकलीफ होती है, उसकी दुआएं निकलती हैं, वो अल्लाह उसकी दुआएं सुनता है। जब एक गरीब आदमी को इंसाफ मिलता है, ताकतवर के खिलाफ उसके घर के ऊपर कब्जा हो जाता है या उसकी ज़मीन पे, और रियासत उसकी ज़मीन छुड़वाती है, ताकतवर को सजा देती है, उसकी दुआएं निकलती हैं उस स्टेट पे, अल्लाह की बरकत आती है उस माशरे में जो कि स्विट्जरलैंड में है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, वाकई कहा जाता है और बल्कि कुरान में भी है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता किसी भी तौर से। और आज जो मुल्क में लाकानूनियत की बात की जा रही है, आज जो मुल्क में अदल इंसाफ की बात की जा रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद जो बात कर रहे हैं उन्हें इस बात का सोचना चाहिए। ये वही बात है, 3 दिन से हमारे प्रोग्राम में वही बात सबसे पहले शुरू होती है जिसके ऊपर फिर वज़ीर आज़म साहब भी बात करने लग जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि जी आप क्यों नहीं जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आए, आपने क्यों नहीं इस मुल्क में 250 मिलियन केसेस पेंडिंग में जो पड़े हैं उनका हिसाब किताब जुडिशल निज़ाम से लिया। आप क्यों नहीं पूछते कि क्यों इतने सारे पेंडिंग में केसेस पड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं देखते कि एक मजलूम को उसका हक नहीं मिलता इस माशरे में। आप इस वक्त मौजूदा हुक्मरान हैं, आप इस वक्त मौजूदा हुकूमत के सरबराह हैं, आप वज़ीर आज़म हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी को भी बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं, रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं, तरमीम कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की। जब आप खड़े होकर अपोजिशन से रात की तारीकी में बिल पास करा सकते हैं, ऑर्डिनेंस लेकर आ सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं इस सारे मामले पर भी कोई ना कोई अमल करके कोई ना कोई ऐसी तरमीम या ऐसा आइन लेकर आते जिससे हमारे माशरे में ये जो निज़ाम अदल है उसको बेहतर बनाया जा सके, उसमें स्पीडी रिकवरी लेकर आई जा सके, उसमें स्पीडी जस्टिस लोगों को मिल सके। क्यों नहीं डोर टू डोर स्टेप पे हमारे लोगों को अदल इंसाफ मिल रहा, क्यों नहीं इस निज़ाम के समराद मज़बूत समराद लोगों तक पहुँच रहा है। ये सवाल तो आपसे किया जा रहा है, फिर आप सिर्फ ये बातें क्यों कर रहे हैं? आप अपोजिशन पे नहीं है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप इस वक्त मौजूदा हुकूमत के सरबराह हैं और आपके होते हुए आप इस तरह से बातें करें तो लगता है कि आप बेचारगी का मुजाहरा कर रहे हैं, आप लाचार हैं, आप बेबस हैं, शायद आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। और अगर आपके हाथ में सब कुछ है वाकई तो फिर आपको अमलन करना चाहिए, सिवाय बातें करने के अलावा आपको कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए ग्राउंड पर चीज़ों को अमली जामा पहनाना चाहिए। मुल्क में लाकानूनियत जो कि बेइंतहा जिसका इजाफा हो चुका है, लोग जेलों में पड़े पड़े मर जाते हैं लेकिन उनकी बेगुनाही भी बाद में साबित होती है, यहाँ तक हुआ है इस मुल्क के अंदर। वज़ीर आज़म साहब, आप लीगल सिस्टम पर तो बात कर रहे हैं लेकिन वो इस किस्म की बातें हैं जो आप पहले भी सिर्फ करते ही आए हैं। साहिवाल वाक़े की को ही हम देख लें, साहिवाल वाक़े में भी आपने इंसाफ की यकीन दहानी दिलाई थी कि मैं जैसे ही पाकिस्तान वापस आऊँगा इंसाफ का बोल बाला होगा, लेकिन इंसाफ का बोल बाला तो नहीं हुआ, इंसाफ कहीं ना कहीं शर्मिंदा होता हुआ ही नजर आया। आज भी उसके जो वारिस हैं उस केस के वो इंसाफ के मुंतजर हैं। और जहां अपोजिशन की बात है, अपोजिशन की तरफ से धरना और एहतजाज की सियासत को दर्जी जा रही है, वहीं हुकूमत की जाने से भी एहतजाज के अमल को मजीद मजबूत बनाने के लिए इक़्तिदार तेज करने क्या वाकई हुकूमत ने शुरू कर दी है? दूसरी तरफ सवाल ये भी है, शहजाद अकबर के इस्तीफे ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। फवाद चौधरी ने परसों अपने एक बयान में कहा था कि शहजाद अकबर के लिए इससे भी अहम काम मुंतजर है जो कि उन्होंने करना है, लेकिन आज शेख रशीद साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान शहजाद अकबर की कारकर्दगी से नाखुश थे। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान शहजाद अकबर की कारकर्दगी से नाखुश थे तो फिर वो कौन से अहम काम हैं जो कि शहजाद अकबर को दिए जाएंगे जिनका जिक्र फवाद चौधरी साहब ने कहा। एक मरतबा फिर क्लैश नजर आता है वुज़रा के बयानात के अंदर भी। इस सारे मौज़ूआत पे जी आज बात करेंगे। सबसे पहले मौजूद है जी
میرے پینل میں گیسٹ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، سینئر رہنما ہیں، سی سی کے ممبر ہیں، سینیٹر تاج حیدر صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ سینیٹر تاج حیدر صاحب فار جوائننگ اس. جوائن کر رہے ہیں امجد علی نیازی صاحب ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف سے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. پروگرام میں ساتھ جوائن کریں گے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہیں، فارمر اسپیکر اسمبلی بھی رہے ہیں، ساتھ ہی ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو میں امجد علی نیازی صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گی. حکومت سے شروعات کرنے کا مقصد یہی ہے. آج وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ باتوں کی حد تک ایک مرتبہ پھر نظر آ رہا تھا، بہت اچھا اسٹیٹمنٹ تھا. آئی ریئلی ویلکم اٹ، بٹ I don't understand it. When you people are in the government, why only the statements are coming? کچھ ہوتا ہوا کیوں نہیں نظر آ رہا؟ جوڈیشل ریفارمز آنے تھے، اس کا بول بالا ہونا تھا، کیوں نہیں ہوا اب تک؟ ساہیوال کا ہی ایک کیس دیکھ لیں جس کو آپ لوگوں نے ٹیسٹ کیس بنانے کی بات کی تھی. آج ہم یہ بات کرنے کے لیے اس لیے مجبور ہیں کیونکہ آج وزیر اعظم صاحب نے خود اس پہ بات کی ہے. تو پھر ہمیں عملاً کچھ نظر آنا چاہیے تھا جو کہ سو یٹ ابھی تک ہمیں 3.5 سال کے اندر نظر نہیں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا، آپ کا یہ کہنا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کچھ کر نہیں رہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بہت سارے ایسے قوانین جو عام لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں. اس تقریب کے اندر خالی وہ تقریب نہیں تھی بلکہ وہ جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہم انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں جتنے بھی بلز ہیں، کچھ کو ہم آرڈیننس پہ لے کے جائیں گے اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان کو تھرو جو ہے نا امینڈمنٹس جو ہے کوئی ایکٹس ہیں، اور کسی میں آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس چاہیے ہوتی ہیں. تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو برہمن سسٹم ہے، تو خان صاحب کا جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جو ایلیٹ سپر ایلیٹ کلاس بن گئی ہے وہ کیا پریولیجز حاصل کر رہی ہے، اور جو عام لوگوں کی زندگیاں ہیں جو پچھلے آپ کی پاکستان کی پیدائش سے لے کے آج تک وہ عام لوگ کیا فیس کرتے آ رہے ہیں. تو انہوں نے ان کے دکھوں کا جو ہے وہ دکھوں کو بیان کیا ہے کہ عام لوگ کن مشکلات سے گزرتے ہیں اور انہیں انصاف کہاں پہ ملتا ہے، نہیں ملتا. اگر وہ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں تو انہیں کیا وہاں پہ صحت کی وہ سہولتیں میسر ہیں جو سپر کلاس کو ہے، نہیں ہے. اگر وہ تھانے میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی کوئی سنوائی ہے، نہیں ہے. اگر وہ کسی پٹواری کے پاس بھی چلا جائے تو اس کو وہاں پہ جو ہے اس کی جو زمین کا جو محکمہ کا پیمائش کر کے دی جاتی ہے، نہیں دی جاتی. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ خان نے عام آدمی کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچا ہے جو حقائق پہ مشتمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے جو حقیقت بیان کی ہے تو اس سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کوئی جو صرف بیان دے رہے ہیں، بیان نہیں دے رہے بلکہ اس نظام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جو جس کا تکمیل پاکستان کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. سینیٹر تاج حیدر صاحب کی طرف جاؤں گی. سینیٹر تاج حیدر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جہاں گورننس کے معاملات ہیں، جہاں معاشی اس وقت چیلنجز ہیں موجودہ حکومت کو، اس کے علاوہ کیا ملک میں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ جو جسٹس کا ہمارا سسٹم ہے وہ کیا اس حکومت کے بعد کچھ بہتر ہوا ہے؟ جوڈیشل ریفارمز لانے کی بات ہوتی تھی وہ ہم نے نہیں دیکھا. لاقانونیت میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اضافہ ہی ہوا مزید. ساہیوال والا کیس ہے اور بھی دیگر کیسز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے، اس پہ کوئی ہمیں جسٹس ہوتا ہوا اچھا اسپیڈی یا بہتر طریقے سے انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہوا ہمیں منظر نامے میں نظر نہیں آئے سارے معاملات. نہیں تو طبقاتی معاشرے میں جسٹس آخر ہوتا کیا ہے؟ جی، جسٹس تو وہی ہے کہ جو طبقہ بالا ہے اس کی مرضی ہے، قانون بھی وہی بناتے ہیں. اور طبقاتی معاشرہ ہے تو اس میں جو طبقہ حاوی ہے اسی کی مرضی کا قانون ہوگا، اور انصاف بھی جو ان کی انٹرپریٹیشن ہوگی وہ انصاف ہوگا. اور اگر ملک میں اس وقت غریب و امیر کا فرق بڑھ رہا ہے اور جو وسائل ہیں وہ امیروں کے ہاتھ میں زیادہ سے زیادہ جا رہے ہیں اور غریب جو ہے اس کو 2 وقت کی روٹی جو میسر نہیں ہو رہی، تو پھر ہم انصاف کی بات نہ کریں، کیونکہ یہ سارا جو نظام انصاف ہے یا تمام چیزیں ہیں یہ معاشی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو جب تک کہ یہ انکم گیپس کم نہیں ہوں گے، اور اب اکانومی کی گروتھ کے لیے یہ ضروری ہے
کہ غریب کی جو ہے جو محنت کش طبقہ ہے اس کی پرچیزنگ پاور بڑھائی جائے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں منیمم ویج 25,000 کر دو تو وہ فوراً عدالتوں میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا. اور ہم یہ رحم کھا کے نہیں کر رہے بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک آدمی محنت کر رہا ہے, ایک دے آر دا کریٹرز آف ویلتھ, ان کو آپ حق دیں ان کا, اور جب تک کہ ان کو حق نہیں دیں گے اور سرمایہ چند ہاتھوں میں محدود رہے گا اکنامک گروتھ نہیں ہو سکتی. سرمایہ جب تک سرکولیشن میں, اب یہ تو میں بیعت بھی کر نہیں سکتا کہ ریاست مدینہ کی بات کروں, لیکن میرے حضور پاک نے توحید کا درس دیا ہمیں, اور توحید جو ہے وہ ہمیں معاشی مساوات سکھاتی ہے, اور معاشی مساوات قائم کرنے کا جو آج جدید سائنسی طریقہ ہے وہ سوشلزم ہے. جب تک آپ سوشلسٹ اکانومی, مطلب لیاقت علی خان جو کر رہے تھے, جی ذوالفقار علی بھٹو جو کر رہے تھے, بی بی صاحبہ شہید جو کر رہی تھی, جب تک آپ اس طرف نہیں جاتے کہ زیادہ سے زیادہ ریاست کے وسائل جو ہیں وہ ملک سے بھوک مٹانے کے لیے, بے روزگاری مٹانے کے لیے, جہالت مٹانے کے لیے, بیماری مٹانے کے لیے جب تک خرچ نہیں ہوتے تو اس وقت تک آپ معاشی مساوات قائم نہیں کر سکتے. مطلب یہ ایک بنیاد ہے. یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے صحت کارڈ دے دیا اور اس میں جو پرائیویٹ اسپتال ہیں ان کی انکم جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے, یہ تو طریقہ نہیں ہے نا کرنے کا. سوشلزم از دا سولوشن. Socialism is the solution. Pertinent point. Moving towards Murtaza Javed Abbasi صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. Murtaza Javed Abbasi صاحب, how do you see this? اور دوسرا یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب غریب کو طاقتور کے مقابلے میں انصاف ملتا ہے تو وہ دعائیں دیتا ہے, اور غریب کی دعاؤں سے اللہ کی برکت آتی ہے. بے شک آتی ہے, I totally agree, اور بہت اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے, لیکن باتوں کی حد تک صرف رہ گئی ہے, کیونکہ ہم نے ساہیوال والے کیس میں بھی دیکھا کہ حکومت نے اس کو ٹیسٹ کیس بنانا تھا. وزیر اعظم سے میں واپس آؤں گا تو انصاف کا بول بالا ہوگا, لیکن انصاف کا بول بالا نہیں ہوا. انفارچونیٹلی ہمیں انصاف شرمندہ ہوتا دکھائی دیا کہیں نہ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں آپ نے خود ہی جب گفتگو کا آغاز کیا تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ نے کہ حکومت اور پرائم منسٹر, خیر حکومت ایک ہی چیز ہے, جو بات وہ کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. تو بہت معذرت کے ساتھ کہ مدینہ کی ریاست کو یہ وزیر اعظم صاحب اور یہ حکومت بدنام نہ کرے, کیونکہ مدینہ کی ریاست کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی, اور سچائی اور ایمانداری کی بنیاد پہ رکھی تھی. اس میں کوئی یو ٹرن نہیں تھا, اس میں کوئی طبقاتی نظام نہیں تھا, اس میں یہ مافیا کا کوئی طبقہ نہیں تھا. دیکھیں اس حکومت جو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے, اب وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کریں اور قوم سے معافی مانگیں. ہمارے صوبے میں 8.5 سال سے ان کی حکومت ہے. سارا سسٹم جو گورننس کا ہے وہ انہوں نے تباہ اور برباد کر دی ہے, اور ریسنٹلی جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے جو وعدے کیے تھے قوم سے, جو کمٹمنٹ کی تھی, میں نے اپنی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں اتنا جھوٹ بولنے والا وزیر اعظم نہیں دیکھا. چاہیے تو یہ کہ ان کو شرمندہ ہونا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. ملک کی اکانومی کا, معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے, اور سب سے بڑا جو ظلم غریب عوام پہ کیا, آپ انصاف کو چھوڑیں, غریب عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. مافیا کا قبضہ ہے, ان کے فیصلے مافیا کے اشاروں پہ ہوتے ہیں. آپ چینی کا سکینڈل دیکھ لیں, آپ ویٹ کا سکینڈل دیکھ لیں, آپ ادویات کا دیکھ لیں. ان کے وزراء کو وزارتیں جب تبدیلی کی گئی, ان کے پیچھے بہت سے فیکٹس تھے, حقائق کے سامنے نہیں رکھے گئے. تو بہت سی باتیں ہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ باتوں سے قوم کو مطمئن کریں, عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اب وزیر اعظم صاحب کی تقریروں سے تو معیشت بہتر نہیں ہوگی, وزیر اعظم صاحب کی باتوں سے تو کوئی چینج نہیں آئے گی. ان کی پالیسیاں اور ان کی ناکام حکومت کی جو کارکردگی ہے قوم کے سامنے, اور سب سے بڑا ان کا جو نعرہ تھا وہ احتساب کا تھا. احتساب انہوں نے ٹوٹلی اپوزیشن پہ انتقام کی صورت میں لیا ہے, انتقام لیا, اور ابھی تک ان کی ملک کی ساری معیشت تباہ کر کے ان کی انتقام کی ہوس ابھی تک کم نہیں ہوئی. اخلاقی لحاظ دیکھیں, وزیر اعظم ملک کے وزیر اعظم ہیں, سب کے وزیر اعظم ہیں, جو وہ سپیچز کرتے ہیں, کیا ایک ملک کے جو دعویٰ کرتا ہو کہ
میں مدینہ کی ریاست کا نمبردار ہوں، اس کی اخلاقی حالت یہ ہونی چاہیے. تو یہ ساری ناکامیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے، قوم سے معافی مانگنے کے بجائے، یہ تو الٹا قوم کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے 71 سالوں کا جو گند ہے وہ صاف کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ 71 سالوں میں اس ملک کے ساتھ اتنا کسی نے ظلم اور کرپشن نہیں کی جتنی اس حکومت نے کی. اچھا، انصاف کی جہاں تک بات ہے، جب حکومت خود نہیں ڈیلیور کر سکی تو کس انصاف کی بات کرتے ہیں؟ مجھے آج یہ جو جتنے بھی کیسز ہیں اپوزیشن کے خلاف کرپشن کے، ان میں ایک کیس ایسا بتائیں کہ 3.5 سالوں میں کوئی کیس ایسا سامنے آیا ہو جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ حکومت نے ایک کرپٹ شخص کو پکڑا ہو اور اس سے کسی قسم کا کی ریکوری کی اور اس پہ کوئی جرم ثابت کیا ہو. تو انصاف تو اس ملک میں ہے ہی نہیں. یہ عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے. بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف کے لیے لوگ ترس گئے ہیں اس ملک کے اندر، اس ملک حکومت کی کارکردگی کے لیے ترس گئے ہیں. 2013-14 میں ہماری حکومت آئی تھی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن کے حوالے سے پاکستان کو 2014 میں اور 2015 میں 9 اور 10% بہتری کے انڈیکس دکھائے تھے، اور 2016 میں سارک ممالک کا سب سے زیادہ جو نمبر 1 کرپشن پہ قابو پانے والا ملک تھا وہ پاکستان کا تھا. اور 18 کے بعد جو آج ان کی اس ویک رپورٹ آئی ہے وہ آپ دیکھیں، کرپشن کے حوالے سے جو اس وقت کرپشن ختم کرنے کا میرٹ تھا، جو گریڈ تھا پاکستان کا ختم کرنے کے حوالے سے، ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے، وہی آج کرپشن میں زیادہ کرپشن کرنے والے ممالک کی لسٹ میں پاکستان ہے. تو کون سی ایسی چیز ہے جو ایک ہم کہیں کہ حکومت نے کی ہے؟ یہ ہیلتھ انشورنس کی بات کرتے ہیں، 400 ارب روپے کا کل اعلان کیا ہے چیف منسٹر پنجاب نے. ایک بات میری سنیے، میرے صوبے کے اندر 2 سال پہلے انہوں نے ہیلتھ کارڈ کا آغاز کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اگر اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. یہ میرے بھائی نیازی صاحب بیٹھے ہیں، مجھے ذرا انڈیکس بتا دیں کہ 2 سالوں میں ہیلتھ انشورنس کے لیے کتنے ہیلتھ سیکٹر پیسے انہوں نے دیے ہیں، اور ہیلتھ کے جو نظام ہے، جو ادارہ ہے محکمہ صحت، اس کے لیے کتنے پیسے دیے ہیں. وہ جو 71 سالوں سے ایک صحت کا نظام تھا وہ بالکل درم برم ہو کے رہ گیا ہے، وہ تباہ اور برباد ہو کے. اس پہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنی انویسٹمنٹ تھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی. ہم ویلکم کرتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ آیا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو تو ریلیف ملے گا، لیکن اگر 20% لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، 80% لوگ اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. آپ اپنا ہیلتھ کا نظام اس کو درست نہیں کر رہے، ڈیلیورنس نہیں کر رہے، ادویات فری نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، مجھے جانا ہے، مجھے امجد علی نیازی صاحب کی طرف واپس جانا ہے. امجد صاحب، نو بڈی از ہیپی ود اٹ کہ جی ابھی تک کوئی جو ہے وہ ریفارمز اس طرح سے نہیں لائے جو حکومت نے لائی تھی، یا پھر وہ نظام بھی نہیں دے سکے جہاں پر جسٹس کی بات ہو رہی ہے. دوسری طرف آج ایک اور معاملہ ہے فورن فنڈنگ کے حوالے سے. مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کی سماعت ہونی چاہیے روزانہ کی بنیاد پر، اور جو زیر التوا مسئلے ہیں ان پر قانون و انصاف کے تقاضے وہاں بھی پورے ہونے چاہیے. فورن فنڈنگ کے حوالے سے اپوزیشن الزام لگاتی رہی ہے بار بار کہ آپ لوگ جو ہے وہ فورن فنڈنگ کیس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور بار بار چاہے وہ بی آر ٹی ہو، جیسے پشاور کی اگزامپل دی جاتی ہے، کسی بھی کیس کی دی جاتی ہے کہ جی آپ لوگ جا کے سٹیز لے لیتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں. فورن فنڈنگ کی فہرست کے حوالے سے بھی آج جو جعل سازی کا معاملہ ہے 35% ڈونرز کی فہرست کے حوالے سے کہ جی وہ پی ٹی آئی کو چندہ گیا ہی نہیں، وہ جعل سازی سے ہوا ہے، اور اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کا جو سارا معاملہ ہے، تو آپ لوگ کیوں نہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ واضح طور سے اپنا اسٹانس لے آتے اور دکھا دیتے عوام کو، اگر ٹرانسپیرنسی ہے اتنی زیادہ اور اگر کرسٹل کلیئر ہے تو؟ رضا، سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے مرتضیٰ بادشاہ میرے محترم بھائی ہیں، لیکن ان کی شان میں گستاخی بھی نہیں کر سکتا، لیکن کچھ عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیڈر جو میں سمجھتا ایفیڈیوٹ دے کے گئے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جیسے برہمن تھا نا ہندوستان جب تھا، تو برہمن کوئی بھی بڑے سے بڑا جو ہے وہ جرم کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں نے تو نہیں کیا، مجھے اکسایا گیا ہے اور میں تو بے گناہ ہوں. اب جو بڑا اب وہاں پہ بیٹھے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے اور رول آف لا کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر چینج آنی ہے.
کیوں کہ اس سے جو میسج جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ ایک بڑے کو جب پکڑا جاتا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ مجھے جیل سے باہر آ جانا چاہیے، میرا کیا کام ہے جیل کے اندر، چاہے میں جتنا بڑا بھی چور ہوں، ڈاکو ہوں. اور ایک جو غریب ہے، کوئی کلیریکل سٹاف ہے یا کوئی چوکیدار ہے، وہ اگر چھوٹی موٹی چوری کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے یا کرپشن کرتا ہے، وہ جیل کی چکی کی ساتھ ہے. تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم ایگزامپل بنیں گے، اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کریں گے. دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ جی فارن فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف پہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ کسی ملک سے یا کسی ایسی ایجنسی سے یا دشمن ممالک سے ہم فنڈنگ لیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ وہ ایسا کوئی الزام نہیں لگا. بالکل جناب، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مکمل ریکارڈ کے سامنے ساتھ جو ہے وہ چیزیں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی اور اس میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. رہ گئی وہاں پہ دو چیزیں آپ کے سامنے آئی کہ ایک پیسہ تھا جو مین اکاؤنٹ میں آیا اور اس سے آگے ٹرانسفر ہوا، ایک ڈبل شو ہو رہی تھی جو رقم تھی، تو وہ اس کی بھی انشاءاللہ تعالی ہم ان کو دے دیں گے، کیونکہ ہمارا ایک ڈیجیٹلائز سسٹم ہے اور جس کے نیچے جو ہے وہ اس میں پورا جو ہے وہ آڈٹ کیا جاتا ہے اور پاکستان کی ٹاپ جو کمپنیز ہیں وہ اس کا آڈٹ کرتی ہیں. تو اللہ نے ایک، اور اسی لیے آج بھی ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے تو ان کو اپنی جو آڈٹ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آڈٹ ہونا ہے، جو اپنے اکاؤنٹس ہیں وہ قوم کے سامنے رکھنے چاہیے. ان کے تو فیک اکاؤنٹ ہیں اور لوگوں کے ان کے دائیں بائیں اے ٹی ایمز ہیں، وہ ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے جمع کراتی رہی ہیں اور ان کی الیکشن کمپین چلاتی رہی ہے. میں اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ سب جو ہے وہ سب کی ایک ہی سائڈ پہ بٹھا کے، اور ہمارا بھی احتساب کریں، نون کا بھی کریں، پیپلز پارٹی کا بھی کریں اور تمام باقی پارٹیوں کا بھی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی دفعہ دیکھے، قوم دیکھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہاں سے فنڈنگ لی. الحمدللہ ہم نے اپنے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے اپنے لیگل ڈاکومنٹ لگا کے ہمیں جو ہے رقم بھیجی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو واحد پارٹی ہیں جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے، اور ان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کن کن مافیات سے پیسے لیتے رہے ہیں. تو اس میں تو ہمارا بڑا واضح موقف ہے. اگر آپ آنے والا وقت جو ہے یہ ثابت بھی کرے گا. پہلے بھی الحمدللہ ہر مقام پہ پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب نے اپنی منی ٹریل ثابت کیے. سب سے پہلے ان کو اب منی ٹریل دینی پڑے گی. یہ کب تک چھپیں گے؟ ہم تو سامنے. ٹھیک ہے سینیٹر تاج صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. ٹھیک ہے سینیٹر تاج صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ بات جو حکومت جسٹیفیکیشن دے رہی ہے اس سے مطمئن ہے پیپلز پارٹی پہ؟ پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے اس حوالے سے؟ نون لیگ کا تو ہم آج دیکھ ہی رہے ہیں فارن فنڈنگ پہ. دیکھیں میں تو جج نہیں ہوں. آپ لوگ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی اپوزیشن کا کیا سٹانس ہے کہ جو چیزیں اس وقت ہڈن ہے وہ سامنے آنی چاہیے، اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے آنی چاہیے، اس کو منظر عام پہ لانا چاہیے اور ساری چیزیں اس طرح سے بتانی چاہیے قوم کو جیسے کہ نون لیگ بھی کہہ رہی ہے؟ جی میں جو پارلیمنٹری افیئرس کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا چیئرمین ہوں. جی جی. اور میں نے ایجنڈے پہ یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ جو رپورٹ ہے اس کو کمیٹی کے سامنے لایا جائے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان لا رہا ہے لیکن اس کو ذرا سا فائنل کرنا ہے. تو میرے خیال سے ہفتے 10 دن کے اندر وہ ہو جائے گی، لیکن یہ کہ یہ ایجنڈے کے اوپر ہے. بہرحال اس رپورٹ میں جو بھی ہے جیسا بھی ہے، یہ مسائل جو ہیں وہ ان کے ہیں کہ جو فیصلے کر رہے ہیں یا جو مقدمے لڑ رہے ہیں یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے. جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ غریب کو روٹی نہیں مل رہی اور ہمارا جتنا بھی معاشی نظام ہے وہ امریکی سامراج کے حوالے کیا گیا ہے. اور امریکی سامراج کا جو ہمارے اوپر جیسے کالونی بنایا ہوا ہے ہمیں، تو اس میں تو صرف غربت و بے روزگاری پیدا ہوگی. اس کے اندر تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ جو ہے، یعنی میں 4 سال کی عمر میں نے اس ملک کے اندر کے ساحلوں پہ قدم رکھا تھا. یہ ایک آزاد ملک تھا. اب کیا میرا جنازہ ایک غلام ملک کے اندر اٹھے گا؟ میں چاہتا ہوں آخر آزادی کیا ہے؟ آزادی یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کر سکیں. The availability of options, freedom is nothing but that. Do you have the options to take your own decisions? اب اگر پارلیمنٹ کے اندر آ کے کہا جا رہا ہے کہ صاحب فلاں تاریخ سے پہلے آپ اس کو پاس کریں کیونکہ باہر کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ یہ چاہتا ہے،
تو ہم آزاد تو نہیں ہیں. میرا جنازہ ایک آزاد ملک کے اندر نہیں اٹھے گا. اٹ از اے کالونی. فریڈم از اے myth. تو اب آپ کیوں, اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم اپنے فیصلے خود کرنے لگیں باہمی مشورے سے, تو ہمیں غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم کر سکتے ہیں اپنے فیصلے, ہمیں یہ صلاحیت ہے. جب ملک آزاد ہوا تھا اور برے حالات تھے معاشی, تو فیصلے ہم نے خود کیے. لیاقت علی خان نے PIDC بنائی, لیاقت علی خان نے ایگریکلچر کو سپورٹ کیا. جب ملک ٹوٹا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی معیشت سنبھالی تھی. ہمارا 50% سامان مشرقی پاکستان جاتا تھا. 4 مہینے کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے آلٹرنیٹ مارکیٹس نکال لیے. اور مجھے یاد ہے ان کی پہلی تقریر, انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ پروڈکشن آپ کو بڑھانی ہے, کہ پروڈکشن آپ بڑھائیں, سامان کو تیار کریں. اور سامان ہمارا گیا باہر. یا جب بھی یہ تمام چیزیں آئی ہیں تو ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے, ہمارے پاس حل موجود ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم غیروں سے جھک رہے ہیں, اگر ہم کسی ملک سے گیس لینا چاہتے ہیں اور وہ گیس کی پائپ لائن بنی ہوئی رکھی ہے اور اتنے برس گزر جاتے ہیں ہم گیس نہیں لے سکتے $8 $9 والی, اور ہم $30 کی گیس خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں آزاد نہیں ہے. اور کل شاید سینٹ کے اندر یہ چیز آئے اور ہمیں ہاتھ اٹھانے پڑیں گے, اور میں غلام کی حیثیت سے ہاتھ وہاں پہ, اور غلام بغاوت کرتے ہیں, میں اس نظام کا باقی ہوں. صحیح, ٹھیک ہے, بہتر. میں آپ کی طرف آتی ہوں مرتضی جاوید عباسی صاحب, آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ کیونکہ آج آپ لوگوں نے خاص طور پہ اس حوالے سے بات کی, فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے, اور جہاں پر ایک طرف فورن فنڈنگ کیس کی بات ہو رہی ہے اور پھر اگین نظام عدل کی بھی بات ہو رہی ہے, ان ساری چیزوں کی ہو رہی ہے, وہیں پر ایک بہت امپورٹنٹ آج بات جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 جگہوں پر جو ہے وہ کلیشز آ رہے ہیں مختلف وزراء کے. فواد چودھری صاحب جیسے کہ شہزاد اکبر صاحب کے جانے پر کہتے ہیں کہ جی ان کو اہم ذمہ داریاں ملنے والی ہیں, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب اور شہزاد اکبر کے درمیان ناراضی کی وجہ نواز شریف صاحب کو بیرون ملک سے واپس نہ لانا, پیسے واپس نہ لینا بنی ہے. دیکھیں, پہلی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے میرے بڑے محترم بھائی ہیں نیائی صاحب, دیکھیں پوری قوم جانتی ہے کہ ان کی پارٹی کے اپنے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا, اور یہ انہوں نے ہمیشہ اس کیس سے بھاگنے کی کوشش کی, لنگر آن کرنے کی کوشش کی. میں بہت سے ایسے لوگوں کے نام اس آپ کے ٹاک شو میں رکھ سکتا ہوں جنہوں نے امریکہ اور مختلف فارن جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, انہوں نے 1993 سے لے کے مختلف ٹائم کو ممبرشپ اور کچھ چیریٹی جو ڈونیٹ کی تھی. تو ہم نے ان سے جب سوال کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو آپ چیریٹی کرتے تھے کن اکاؤنٹس میں, اور اب جب فارن فنڈنگ کیس لگا ہے تو کیا آپ وہ ویریفائی کر لیں کہ وہ صحیح جگہ پہ آپ کے فنڈز آئے؟ تو کسی بھی سوال کرنے والے اوورسیز پاکستانی کو یہ PTI کی قیادت سے کوئی مناسب جواب نہیں ملا, جس کی وجہ سے ان کی جتنی ممبرشپ ہے وہ ان ممالک میں ختم ہو گئی ہے, بات لمبی ہو جائے گی. میں پچھلی کی مثال دے سکتا ہوں, جہاں ان کی یعنی کہ 35,000 کی آبادی ایک شہر کی, جہاں ان کی 7,500 ممبرشپ تھی. اب سرور خان صاحب جو سرکاری پیسوں پہ فارن فنڈ ان کی چیریٹی اور پارٹی فنڈنگ کے لیے کمپین کر رہے ہیں, وہ 7,500 سے 700 پہ آ گئی. ٹھیک ہے, یعنی اتنی بد اعتمادی ان لوگوں کی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی. اور یہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں کس طرح PTI باغی ہے. یہ ہمارے قائد نواز شریف کی بات کرتے ہیں, آج نواز شریف کی حکومت پاکستان میں نہیں ہے, پنجاب میں نہیں ہے, KP میں نہیں ہے. آپ ان کو چھوڑیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. دیکھیں بنی گالا انلیگل ثابت ہوا. 1965 کے بعد CDA کے رول صرف وزیر اعظم صاحب کو ریلیف دینے کے لیے بنائے گئے. کیا یہ انصاف سارے پاکستانیوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مدینہ کی ریاست یہ ہے کہ سربراہ مملکت کے لیے علیحدہ قانون اور کراچی کے اسٹاور کا اشر جو انہوں نے کیا اس کے لیے علیحدہ قانون؟ کیا یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں انہوں نے جو ڈیلیں وہاں بحریہ والوں سے کی ہیں, جو ریلیف بحریہ کو ملا ہے, کیا وہ ریلیف باقی پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے؟ یہ نظام عدل تباہ کر کے اس حکومت نے رکھا ہے. مجھے بتائیں آج رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی ہے, یہ کوئی ان کو شرم آنی چاہیے کہ جس طرح یہ
सियासी निज़ाम को गंदा कर रहे हैं, अखलाकी लिहाज से हदें अबूर कर रहे हैं, तो कल हम आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं? ठीक है, हकीकत पसंदी के साथ इनको एडमिट करना चाहिए कि ये नया लोग थे, इनको जिस तरह भी मुसल्लत किया इस मुल्क और पाकिस्तान के माशी मुस्तकबल के साथ ज्यादती की गई। इन नैलों ने एक चलते पाकिस्तान जो 5.8 पे तरक्की की शरह थी, उसको आज 4 साल जाया करने के बाद अगर 5 पे ये लाए हैं, आज उसकी कीमत क्या कौम ने दी है? मुझे ये जवाब दे। जितने टैक्सेस इन्होंने डाले हैं, ये मिनी बजट की बात अभी आई है, 6 माह पहले ये दावे करते थे जी कि अब 1 रुपया महंगाई नहीं होगी, और 6 माह के अंदर ये मिनी बजट लाए हैं। तो इनकी किस बात को हम ये एतराज करते हैं? मुझे राना सनाउल्लाह वाले केस में बताएं, पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में कभी इस तरह हुआ है? लिहाजा इनको शर्म आनी चाहिए, इस निज़ाम को भी तबाह करते हैं। वज़ीर आज़म साहब को सबक लेना चाहिए, उनको अपनी नाकामी का एतराफ करना चाहिए। मुझे फैक्ट्स में जाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बैल के आगे बीन बजाने वाली बात है। ये कोई बात समझते ही नहीं है। पिछलों ने ये किया, अगलों ने ये किया, भाई तुमने क्या किया, इस कौम को क्या दिया? आज मर रहा है पाकिस्तानी सड़कों पे और माफिया से ये पैसे लेते हैं। इनके वजीरों की कारकर्दगी मुझे बताएं। असद उमर साहब ने 1.25 साल खजाने के वजीर हैं, जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं आज पार्टी के, उन पे जो इल्जामात हैं वो अपनी नाकामी का एतराफ करें और कौम से माफी मांगे। एतराफ करना चाहिए नाकामी का। बहुत शुक्रिया मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब आपका, अमजद अली नियाजी साहब आपका, सेंटर ताज हैदर साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इसके बाद मुझे एक और अगले सेगमेंट की तरफ जाना है, इसलिए मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक भी लेना है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड।